ہو گیا अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफी नाज़रीन हालात खराब ठीक है। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। आज लोग मुश्किल नाल बढ़ रहे हैं भाई कोई परेशान ना अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। आज मैं तारीख़ से पहले जोग्राफ़ी की बात करूँगा और किसी और के जोग्राफ़ी की नहीं, अपने जोग्राफ़ी की बात करूँगा। आज बहावलपुर में मेरा छठा दिन है। पिछले 5 दिन तो बहुत खुशगवार गुज़रे, अच्छे गुज़रे, लेकिन आज ये मेरे हाथ की पट्टी आपको कुछ कहानी सुना रही होगी कि आज मेरे साथ एक हादसा हुआ है। यहाँ से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है मुसाफिर खाना। वहाँ से हम बहावलपुर शहर आ रहे थे बाइक पर। मेरे साथ नौजवान थे, कामरान उनका नाम है, वो बाइक चला रहे थे और पीछे से एक ग्रे कलर की मेहरान गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। हम कई गज तक नेशनल हाईवे पर जो है वो रगड़ा खाते रहे सड़क पर। पीछे ट्रेलर भी थे, ट्रक भी थी, गाड़ियाँ भी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बर वक्त ब्रेक लगाए और हम दोनों महफूज रहे। उसे मुझसे कामरान को बहरहाल मुझसे ज़्यादा चोटें आई हैं। मेरा तो ये हाथ है, ये है, ये यहाँ से कोहनी जो है वो छिल गई है। ये सारा हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी पैंट फटी हुई है और ये सारा कुछ। लेकिन आज बहुत सारा काम करने का मूड था, लेकिन वो सारा कुछ गारत हो गया। जिस गाड़ी ने हमें हिट किया वो रुका नहीं। अफसोस जो है वो है, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र कि उसने महफूज रखा, वरना सड़कों पर और वही नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसात में कई कीमती जानें रोज़ाना ज़ाया हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने उन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे हर पल दुआएं देते हैं, अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये शायद उनकी दुआओं के फ़ैल हुआ है और उनकी मोहब्बतों की वजह से मैं आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ। दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि हादसे होते हैं, ज़िंदगी हादसात का नाम है। कहीं राह चलते, कहीं बैठे हुए, खड़े हुए, लेकिन अगर सड़क पर कोई हादसा होता है तो इन गाड़ी वालों से मेरी जो दरख्वास्त है वो ये है कि आप रुक जाया करें। कम से कम ये ज़रूर देखें कि जिस शख्स को, क्योंकि आप उसे नज़र आ गया था कि हम गिर गए हैं और उसे ये भी नज़र आ गया था कि हमने अच्छा खासा जो है वो बाइक के साथ हम लोग खासी दूर तक घिसटते हुए गए हैं, लेकिन उसने रुकने की जहमत गवारा नहीं की। तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम ड्राइवर हजरात से, वो गाड़ियाँ जो जैसी भी चलाते हैं, कम से कम रुक कर जिसे आपने टक्कर मारी है या जिसे आपने हिट किया है उसकी खैरियत ज़रूर पूछते कि वो ज़िंदा भी है या नहीं है। हम तो बहरहाल दोनों अल्लाह के फजल करम से महफूज रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता था। बहरहाल इतनी से दरख्वास्त करनी थी। आज व्लॉग तो कई करने थे, लेकिन बहरहाल आज इसी पे गुजारा करें। 1258 ईस्वी का साल इस्लामी तारीख़ का बहुत खौफनाक, बदतरीन और दर्दनाक साल है। ये वो साल था जब चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया, जो उस वक्त मिल्लत इस्लामिया का दारुल खिलाफा, दुनिया का जदीद तरीन शहर, सबसे बड़ा शहर, खूबसूरत शहर बगदाद, 1258 में उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। हम उसे आज भी सकूत बगदाद के नाम से याद करते हैं। बगदाद को जला दिया गया। कहते हैं बहुत शानदार किस्म की लाइब्रेरीज थी वहाँ पर उनकी, चूँकि उस ज़माने में प्रिंटिंग नहीं होती थी, हाथ से जो है वो किताबें लिखी जाया करती थी। कलमी नुस्खे हम जिन्हें कहते हैं या कलमी मखतूते जिनको कहा जाता है, वो सारे के सारे कुछ जला दिए गए और बाकी दरिया फुरात में फेंक दिए गए। और कहा यह जाता है कि दरिया का जो वो था अपना पानी, वो उससे काला पड़ गया था। इतनी स्याही जो है वो दरिया के पानी में मिल गई थी। दरिया के किनारे आबाद है बगदाद। इसी तरह कत्ल गारतगरी इतनी हुई कि लाशें गलियों में बिखरी हुई थी और दरिया का पानी भी उन लाशों की वजह से, मतलब कुछ किताबों की स्याही की वजह से काला हुआ और कुछ खून की सुर्खी से वो सुर्ख हो गया। कुछ लोग बचने में कामयाब हो गए। कहा यह जाता है, रिवायत है कि हलाकू खान ने
بغداد کا جو آخری خلیفہ تھا جسے عباسی خلیفہ کہا جاتا ہے معتصم باللہ، اسے جو ہے وہ بلایا، اور سب سے بڑی ریاست تھی، مطلب ایک ہی خلافت تھی ہمارے پاس اور وہ عباسیہ خلافت تھی. کہتے ہیں کہ اسے بلایا اور جو ہے وہ بلا کر اس سے کہا کہ تیرے پاس تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے، اتنی بڑی ریاست دی، اتنی دولت دی، تو تم نے کوئی ایسی فوج کیوں نہیں بنائی جو میرا مقابلہ کر سکتی یا کم از کم مجھے روک سکتی؟ تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے معتصم باللہ کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. تو وہ ایک دوسرے خیمے میں اس کو لے گیا اور وہاں مختلف تشتریوں میں، کسی میں زر و جواہر رکھے ہوئے تھے، کسی میں سونا رکھا ہوا تھا، کسی میں موتی رکھے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوستا رہا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا رہا کہ یہ اگر تم بجائے جمع کرنے کے، خزانے جمع کرنے کے، اگر یہی تم اپنی فوج پر خرچ کرتے تو میرا خیال ہے کہ آج منگول بغداد کو تباہ نہ کرتے. بہرحال بغداد جو ہے وہ تباہ ہوا، لوگ وہاں سے بھاگ نکلے. ان بھاگنے والوں میں سب شامل تھے، انہی میں جو ہے وہ عباسی شہزادے یا وہ عباسی برادری وہ بھی شامل تھی جو کسی نہ کسی طرح ہلاکو خان کے ظلم و ستم سے بچ گئی تھی. ان بھاگنے والوں میں جہاں بہاولپور میں کھڑا ہوں، ان کے آبا و اجداد بھی تھے. یہ وہاں سے بھاگے، بغداد سے مصر میں کچھ عرصہ جو ہے وہ ان کی خلافت رہی، وہاں سے بھی بے دخل ہوئے، اور کم از کم مغلیہ دور تک، یعنی یوں کہہ لیں کہ 15ویں صدی کے آغاز تک، جب تک مغل بادشاہ اکبر جو ہے برسر اقتدار نہیں آ گیا، یہ در بدر پھرتے رہے عباسی. ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا چنی خان عباسی. اسے اکبر کی فوج میں سب سے پہلے 5000 منصب ملا، یعنی 5000 سپاہ کا وہ جو ہے وہ سردار مقرر ہوا، اور وہ پھر ان کا عروج کی ابتدا تھی. اس چنی خان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مہدی خان اور دوسرے کا نام تھا داؤد خان. یہ دونوں جو ہے وہ امیر چنی خان کو 5000 منصب تو ملا، لیکن اواڑوں سے لے کر لاہوری بندر تک کا علاقہ بھی جو ہے وہ ساتھ اجارہ داری پر کہہ لیں، جاگیر پہ کہہ لیں، لیز پر کہہ لیں، وہ دے دیا گیا. مہدی خان کی اولاد جو ہے، یعنی 2 بیٹے مہدی خان اور داؤد خان، دونوں آپس میں لڑ پڑے. جہاں اقتدار ہوتا ہے وہاں لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں. مہدی خان کے بیٹوں کا ساتھ دیا سندھیوں نے، یعنی جو سندھ کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے مہدی خان کا ساتھ دیا، اور مہدی خان کی اولاد کلہوڑا کہلائی، جنہوں نے ایک عرصے تک سندھ پر حکومت کی. داؤد خان کی اولاد، اس کا ساتھ جو ہے داؤد خان، عرب قبیلوں نے اس کا ساتھ دیا، اور وہ داؤد خان پوترے کی اولاد کہلائی، اور وہ یہ عباسی تھے جو کبھی ریاست بہاولپور کے نواب ہوا کرتے تھے. بہرحال یہ سلسلہ پھر چل نکلا. انہوں نے یہ آپس میں چچیرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ہوئی، ان میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں. یہ جب اپنا 1727 میں ایک ٹرین آ رہی ہے جو اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں. لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین ہے. ٹرین کا نام مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال چونکہ بلاک کے درمیان ٹرین کی آمد ہوئی ہے تو آپ بھی نظارہ کر لیں ٹرین کا، کیونکہ ہم بہرحال ٹرین کے خیبر میل لکھا ہوا ہے جی، خیبر میل آئی ہے. اور یہ پاکستان کی کوسٹل ٹرین بھی کہلاتی ہے، پشاور سے چلتی ہے اور کراچی تک جاتی ہے. پاکستان کی قدیم ترین اس میں ریل گاڑیوں میں اس کے شمار ہوتا ہے. ابھی تک ویسے لال ڈبہ نظر نہیں آیا مجھے جو ڈاک کے لیے مخصوص ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا رنگ بدل دیا گیا ہو. نہیں، اینڈ میں ہے. اینڈ میں ہے؟ اینڈ میں ہے. اچھا ہاں جی، یہ لال ڈبہ جو ہے وہ اس کی پہچان ہے. یہ پوسٹل وین ہے، یہ مکمل ڈاکخانہ ہے اس کے اندر. اس میں ساری مطلب پورے پاکستان کی ڈاک جاتی ہے اور 24 گھنٹے کام ہوتا ہے جب تک یہ ٹرین پہنچ نہیں جاتی. میرا خیال ہے شاید 1901 میں اس کو چلایا گیا تھا. یہ پوسٹل وین، یہ خیبر میل کی پہچان شروع سے آج تک
یہ بہاولپور اسٹیشن کا رکے گی کچھ دیر. ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. مہدی خان اور داؤد خان تک ہم پہنچے تھے. ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا. مہدی خان کی اولاد کا ساتھ جو ہے وہ دیا سندھ کے رہنے والوں نے, اور داؤد خان کا ساتھ دیا عرب قبائل نے. انہوں نے سندھ پر اپنی حکومت قائم کر لی اور یہ پنجاب کی طرف ہجرت کر کے آگے. انہوں نے کچھ علاقے فتح کیے اور وہاں ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی. سردار چنی عباسی کی 13ویں پشت میں سے نواب صادق محمد خان اول, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ قلعہ دراوڑ فتح کیا. تحصیل لیاقت آباد, منشن آباد, یہ علاقے فتح کر کے ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی. اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے یہ ریاست بڑھتی چلی گئی. اس کا رقبہ جو ہے کہتے ہیں دراوڑ قلعے کا اس وقت جو مالک تھا یا راجہ تھا, اس کا نام تھا اکھی سنگھ. اس سے یہ قلعہ چھینا گیا اور پھر یہ 45,588 مربع کلومیٹر کی ایک بڑی ریاست بنی. اس وقت جب ریاست بہاولپور تھی انگریز دور میں یہ قائم رہی, اور لگتا یہی ہے انہوں نے 12 نواب گزرے اس کے, اور لگتا یہی ہے کہ عباسیوں نے انگریزوں کے ساتھ بنا کر رکھی. بلکہ بعض تاریخ دان یہاں تک کہتے ہیں کہ بہاولپور کے جو نواب تھے وہ اصل میں انگریزوں کے غلام تھے. اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ ریاست بھی قائم رہی, اس میں دولت بھی رہی اور سارا کچھ رہا. پر یہ تاریخ کی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد یہ آپس میں لڑتے رہے. یہ عباسی ہو گئے, وہ کلوڑا ہو گئے. انہوں نے جیسلمیر کا کچھ علاقہ اور بیکانیر کا کچھ علاقہ چھین کر ریاست بہاولپور میں شامل کر لیا. اور 1739 آیا. 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کیا ہندوستان پر, اور تب بھی نوابین بہاولپور نے نادر شاہ کا ساتھ دیا. اس سلسلے میں اس نے ان کو نواب کا خطاب عطا کیا, اور شکارپور, لاڑکانہ, سیبستان اور شکارپور تک کا علاقہ ان کی تحویل میں دے دیا گیا. یہاں فصیل تو کبھی نہیں تھی. بہاولپور میں کوئی اس طرح کی وہ نہیں ملتی تاریخی شہادت کہ یہ فصیل دار شہر تھا, لیکن اس کے دروازے بہرحال تھے. 7 دروازے ہیں جنہیں شاہی دروازہ کہا جاتا ہے, اور ان میں سے ایک دروازے کا نام شکارپوری گیٹ بھی ہے, جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شکارپور تک ان کی حکومت تھی. بہرحال 12ویں نواب ان کے نواب صادق محمد خان عباسی وہ تھے. 11 نواب گزرے. بڑی عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی تمام نوابین نے بسر کی. ریاست بہاولپور نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا. جو اس کے جو دوسرے نواب تھے نواب بہاول خان دوم, 1774 میں انہوں نے بہاولپور شہر کی بنیاد رکھی, جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں. دریائے ستلج سے 3 میل کے فاصلے پر. پہلے دارالخلافت تھا. تحصیل لیاقت پور کا ایک چھوٹا سا شہر ہے الہ آباد, وہاں اس کا دارالخلافت تھا. لیکن وہاں سے پھر یہ چونکہ درمیان میں پڑتا تھا, بہاولپور شہر کی بنیاد 1774 میں رکھی, اور اسے بہاولپور کے نام سے یعنی نواب بہاول عباسی کے نام سے پکارا گیا. آج بھی یہاں کوئی میڈیکل کالج ہو, کوئی مطلب کوئی پارک ہو, کوئی محل ہو, کوئی عمارت ہو, اس میں یا تو عباسی آتا ہے, یا صادق آتا ہے, یا بہاول آتا ہے. یہ 3-4 نام ہیں جو ہر عمارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انگریزوں کی جو میں نے بات کی کہ عباسی جو ہے وہ انگریزوں کو غلام تھے, اس میں کوئی شک بھی نہیں, کیونکہ خود نواب صادق محمد خان عباسی جو ہے وہ ایچسن میں بھی پڑھے, لندن سے بھی تربیت حاصل کر کے آئے. ان کی تاج پوشی میں وائسرائے ہند نے شرکت کی. لیکن یہ تمام باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ہے وہ میں کوئی اپنے پاس سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تاریخ یہ کہتی ہے. خیر, بہاول خان دوم نے اس کا نام دارالسرور بہاولپور رکھا. یہ باقاعدہ اس کا سرکاری نام تھا. اس کے نام کا سکہ بھی جاری ہوا, مہریں بھی بنی, اور یہ کافی عرصہ دارالسرور بہاولپور کے نام سے ہی جو ہے وہ چلتا رہا. اچھا, جو اس کے آخری نواب تھے یعنی 12ویں نواب, وہ ابھی 2 سال کی عمر کے تھے یا 3 سال کی عمر کے تھے. وہ اپنے والد, ان کا نام بھی نواب بہاول خان تھا, نواب بہاول خان عباسی, ان کے ساتھ وہ حج پر تشریف لے گئے, اور واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں جوان تھے وہ, کچھ کہتے ہیں 27 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ اس وقت 3 سال کے تھے, یعنی یہ 3 سال کی عمر میں اپنی ریاست کے مہاراجہ بن گئے, یا نواب بن گئے. مہاراجہ غلط بول گیا, وہ چونکہ ہندوؤں میں ہوتا ہے. یہ اپنی ریاست کے نواب بن گئے. 1 مئی 1907
کو یہ اپنا بہاولپور کے نواب بنے، اور حکومت برطانیہ نے ایک ICS آفیسر سر رحیم بخش کو کونسل آف ریجنسی کا انچارج مقرر کیا، تاکہ کم سن نواب کے ہوتے ہوئے، ظاہر ہے وہ تو 3 سال کے تھے، انہیں تو اماں ابا کے علاوہ میرا خیال ہے کچھ آتا نہیں ہوگا، تو ریاست کے امور چلانے کے لیے سر رحیم بخش کی زیر سرداری میں انگریزوں نے ایک کونسل آف ریجنسی قائم کی، اور وہ اس وقت تک کام کرتی رہی جب تک سردار صادق محمد خان جوان نہیں ہو گئے۔ بہرحال 1911 میں 7 سال کی عمر میں اپنی فوج کے ساتھ انگلینڈ گئے، جارج پنجم کو سلامی پیش کی، اور یہ کمسن ترین سربراہ تھے اپنی فوج کے جنہوں نے سلامی پیش کی۔ 1924 میں لارڈ ریڈنگ نور محل آئے اور انہوں نے باقاعدہ تاج پوشی کی تقریب کی۔ نواب صادق محمد خان اپنے بڑوں کی طرح عیاش تو تھے، بیویاں بہت ساری تھیں، لیکن انہوں نے بہاولپور کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے لائبریری، صادق ریڈنگ لائبریری اس کا نام ہوا کرتا تھا، آج کل وہ سینٹرل لائبریری کہلاتی ہے۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میں کھڑا ہوں اس کا نقشہ بھی جو ہے وہ محل سے ملتا ہے، نور محل سے، جو بہت سارے محل بنوائے، نور محل، گلزار محل، دربار محل، صادق گڑھ پیلس جہاں ان کی سب نوابوں کی بیویاں رہتی تھی، کہتے ہیں وہاں جانے کا راستہ تھا، اندر آنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، اگر ان کی کہانی اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں برآمد ہوتی ہیں۔ یہی صورتحال نوابی بہاولپور کی بھی تھی کہ کہنے کو یہ مسلمان بادشاہ تھے، اسلامی ریاست تھی، لیکن جب ان کے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ان میں سے بھی سوائے عورتوں کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ بہرحال سفری بس کا انتظام کیا، SC کالج بنوایا، صادق گڑھ لائبریری، اور کہتے ہیں 3 نسخے منگوایا کرتے تھے کتابوں کے، ہر کتاب کی 3 نسخے منگواتے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ صادق ریڈنگ لائبریری کو جاتا تھا، ایک SC کالج کو دیا جاتا تھا، اور ایک جو ہے وہ صادق گڑھ پیلس، وہاں صادق گڑھ لائبریری وہاں رکھا جاتا تھا۔ طبیہ جامعہ عباسیہ قائم کی 1925 میں، طبیہ کالج بنوایا جو پنجاب کا واحد طبی کالج تھا اور آج بھی غالباً ہے۔ HSN کی طرز پر صادق پبلک اسکول کی بنیاد رکھی۔ ان کے دور میں ایک ستلج ویلی پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس پورے علاقے کو سیراب کرنے کے لیے۔ اس کا جو تھا سارا انتظام وہ نواب صاحب کی ذمہ داری تھی، سارے خرچ بھی جو ہے وہ نواب نے کیا۔ ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام، ہیڈ پنجنت، اسی سلسلے میں جو ہے اس کی کڑیاں ہیں۔ ہیڈ پنجنت بھی اسی دور میں بنا، پھر ہیڈ پنجنت سے 3 نہریں نکالی گئیں، جن میں سے کم 2 نہروں کے نام جو ہے وہ عباسیوں کے نام پر ہیں، عباسی لنک کینال اور عباسیہ کینال۔ تو کنگ ایڈورڈ میں بھی تعمیرات کروائیں، HSN میں بھی تعمیرات کروائیں نواب صادق نے۔ لاہور کا بہاولپور کالج جو ہے وہ بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ 1935 میں کوئٹہ کا زلزلہ آیا، ریاست بہاولپور نے بہت بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نواب صاحب نے باقاعدہ ایک امدادی ٹرین بھیجی جو وہاں سے لوگوں کو یہاں لے کر آئی، اور سماسٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ان کے لیے باقاعدہ دسترخوان کا انتظام کیا جاتا تھا، جہاں ریاست کی طرف سے انہیں اس وقت تک جو ہے وہ مدد، کھانا، راشن فراہم کیا گیا جب تک کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو گئے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی جعفر کلیار صاحب، بہاولپور سے 25 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مسافر خانہ۔ کہتے ہیں کبھی کسی زمانے میں یہاں مسافر آ کر ٹھہرا کرتے تھے، کوئی سرائے ہوتی ہوگی، اور پھر اس جگہ کا نام ہی مسافر خانہ پڑ گیا۔ اچھا خاصا گاؤں ہے۔ جعفر کلیار نے یہاں میری بہت خدمت کی ہے، ایک ماشاءاللہ بہت اچھے کک ہیں، ان کے ہاتھ کی بہت ساری چیزیں ہم نے کھائی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں۔ جعفر کیا بناتے ہو آپ ٹک ٹاک پر؟ ذرا دکھاؤ ہمیں۔ بس وہ ٹک ٹاک کے اوپر ساؤنڈ کی بھی ویڈیو بناتا ہوں، اپنی وائس کی بھی بناتا ہوں۔ یہ میرا اکاؤنٹ ہے ملک جعفر 335 والا، تو ابھی اکاؤنٹ وارننگ آیا ہوا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ تو ٹک ٹاک بھی بناتا ہوں، اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے جعفر ہوٹل والے کے نام سے، تو انشاءاللہ ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں یہاں سے بہت سی محبتیں سمیٹ کر جا رہا ہوں بہاولپور سے، ان میں سے ایک نوجوان یہ بھی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ٹک ٹاک کا چینل سبسکرائب کریں، اسے پروموٹ کریں۔
ताकि आपको ये अच्छी सी कढ़ाई बना के खिला सके। यूट्यूब का चैनल जो है ना जाफिर होटल वाला के नाम से है। इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट भी है हमारे साथ, और आप भाई भी सारे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो और दे सकूं, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। नहीं साथ ये भी बताओ ना कि अच्छी अच्छी कढ़ाई भी खिला सकूँ। अच्छी अच्छी कढ़ाई भी खिलाऊंगा आपको इंशाल्लाह। जो भाई आएगा मैं ज़रूर खिलाऊंगा उनको, जैसे इनको भी खिलाई है। अच्छा ये बताओ पैसे लोगे उनसे? हाफ लूँगा हाफ लूँगा। चलिए जी, ये आपके साथ रियायत करेंगे। आपका जब कभी आना हो, होटल का नाम मेरा मदीना होटल है, अल मदीना बलोच होटल। अल मदीना बलोच होटल। जब भावलपुर से आप अहमदपुर शर्की की तरफ जाएं, यानी सक्कर की तरफ जाएं, तो ये उल्टे हाथ को जो है वो है होटल, जिसके बाद कढ़ाई खाइएगा। और वादा किया है इसने कि ये आपसे हाफ पेमेंट लेगा, और अगर ना ले तो मुझसे शिकायत कीजिएगा, फिर मैं इसके कान खींचूंगा। बस ठीक है, जो मैंने कह दिया ना वो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा आपस की बात ये कि मुझसे इसने हाफ पैसे नहीं लिए, मुझसे फुल नहीं है, वो आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं हाफ पैसे लूँगा। उनसे तो अभी बातचीत हो रही है उनसे तो हाफ ही लेने होंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे तुम्हें और सलामत रखे, इंशाल्लाह बहुत सारा हुनर दे तुम्हारे हाथ में, और ये तुम्हारा जो टिकटॉक चैनल है और यूट्यूब चैनल है, इसे अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। ज़रूर आपका नवाबीन बहावलपुर के दौर में कुछ रस्म व रिवाज बहुत अच्छे थे। मसलन नंगे सर घूमना, बाहर निकलना घर से, ये बहुत मायूब समझा जाता था। तुर्की टोपी यहाँ का एक आम पहनावा था जो सर पर पहनी जाती थी, और उसका जो इंतखाब था, मतलब रंगों का जो इंतखाब था, वो बताता था कि कौन कितने बड़े मर्तबे का मालिक है। मसलन जो सुर्ख या कलेजी रंग की टोपी वो तो आम लोग पहना करते थे, आम जो रियायत थी वो सुर्ख रंग की या कलेजी रंग की तुर्की टोपी वो पहनती थी। अच्छा, फ़ौजी वर्दी में भी तुर्की टोपी शामिल थी, लेकिन उसका रंग खाकी हुआ करता था। इसी तरह ख़ुद नवाब साहब, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, वो सफ़ेद रंग की टोपी पहना करते थे। जो घोड़सवार दस्ता था नवाब साहब का, वो आम तौर पर स्याह कलर की यानी काले रंग की टोपी इस्तेमाल किया करते थे। यानी टोपी से ये पता चल जाता था कि कौन किस मर्तबे का आदमी है। इसके जो वज़ीर-ए-आज़म अक्सर जो है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ रहे। वैसे तो सर सिकंदर हयात भी इसके वज़ीर-ए-आज़म रह चुके रियासत बहावलपुर के, लेकिन बेशतर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अंग्रेज़ थे। उनमें से एक वज़ीर-ए-आज़म क्राफ्टन थे। वो जब कभी नवाब साहब से मिलने के लिए जाया करते थे तो जैसे ही महल की हदूद में दाखिल होते थे तो अपना प्लेट हैट जो है उतार के रख दिया करते थे। गाड़ी में तुर्की टोपी की बाकायदा एक डब्बा मौजूद होता था, उसमें से टोपी निकाल देते और वो पहनकर नवाब साहब के हजूर पेश हुआ करते थे। यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाब साहब महल के बाहर तो बहरहाल पक्के मुसलमान थे। सादगढ़ पैलेस आज उजड़ा हुआ है, वीरान है। उसके जो है वो कई दावेदार हैं। वैसे तो कहते हैं जी 3 शहजादे उसके दावेदार हैं, लेकिन मेरे ख्याल 3 से ज़्यादा होंगे। और उसके उजड़ने की जो वजह है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल वो यही है कि वो इशरत कदा था नवाबीन बहावलपुर का। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के बारे में एक बात और बता दूँ। एक बार ये कहीं गए हुए थे, मेरा ख्याल है शायद जर्मनी गए हुए थे, तो रोल्स रॉयस बनाने वाली फैक्ट्री में चले गए और उन्होंने जो है वो आराम से कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज़ और उसके ऊपर शेरवानी। उन्होंने रोल्स रॉयस की कीमत पूछ ली, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है, नवाब है कहीं का, ये कोई आम आदमी है। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये गाड़ी तुम्हारी दस्तरस से बाहर है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तो नवाब साहब ने बाहर निकाल कर हुक्म दिया कि इस साल यानी आने वाले साल में जितनी रोल्स रॉयस गाड़ियाँ बने वो सारी की सारी यहाँ भेज दी जाएँ रियासत बहावलपुर। गाड़ियाँ आईं और उन गाड़ियों के आगे बाकायदा झाड़ू बांधे गए और उन गाड़ियों से फिर रियासत बहावलपुर की सड़कों की सफाई करवाई गई रोल्स रॉयस कारों से। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। फिर कहते हैं कि जो है वो रोल्स रॉयस के जो मालकान हैं वो आए
اور انہوں نے آकर نواب صاحب سے معافی بھی مانگی، کیونکہ یہ جو قصہ جب مشہور ہوا کہ بہاولپور کی سڑکوں پر رولز رائس گاڑیاں جھاڑو دیتی ہیں تو اس کی فروخت کم ہو گئی تھی، اس کی قیمت کم ہو گئی. پھر وہ لوگ یہاں آئے، انہوں نے آ کر معافی مانگی نواب صاحب سے، جو ہے وہ کہا کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیا ہے. وہ گاڑی یہاں کہیں عجائب وغیرہ میں محفوظ ہے. میرے پاس آج پروگرام تھا جانے کا، لیکن پھر وہی میں ہاتھ دکھاؤں گا اپنا آپ کو کہ اس کی وجہ سے بہت سارے پروگرام رہ گئے. تو جو ہے وہ آج میرے ساتھ جاوید پورا نام کیا لکھتے ہو آپ؟ محمد جاوید. آج میرے ساتھ محمد جاوید نے جو ہے وہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں ہاتھ سیدھا کرتا ہوں جاوید فوراً جو ہے وہ کیمرہ جو ہے اس کی کلوز کر دیتا ہے. تو آج جاتا تو وہ گاڑی بھی دکھاتا، وہ عجائب گھر میں محفوظ ہے جس کے ساتھ جھاڑو باندھ کر ریاست بہاولپور کی سڑکوں کی صفائی کی جاتی تھی. وقت بہت بے رحم اور اس کا انتقام بہت بھیانک ہے، یہ بدل لیتا ہے، لیکن وقت آنے پر بدل لیتا ہے. اس کی مثال سب کے سامنے ہے کہ بنو امیہ نے خلافت ان افراد سے چھینی جنہیں ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا. عباسیوں نے حکومت کی، میرا خیال ہے شاید 100 سال کی حکومت تھی. اس کے بعد عباسی آ گئے. عباسیوں نے امویوں کو مارا، حالانکہ دونوں آپس میں رشتے کے چچا زاد بھائی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کا پہلا بادشاہ تھا، جو پہلا خلیفہ تھا، عبداللہ ابن صفا کا مطلب ہے ظالم. تو عبداللہ ابن صفا نے جو فتح کا جشن منایا وہ امویوں کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر منایا گیا، دعوت جو کی گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ جو نیچے لاشیں تھیں ان میں سے بہت سے لوگ ابھی مرے نہیں تھے، زندہ تھے. یعنی وہ نیچے سے چیخ رہے تھے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ کرا رہے تھے زخموں سے، کچھ جو ہے وہ سسکیاں بھر رہے تھے، کچھ پانی مانگ رہے تھے. اور اوپر عباسیوں نے اپنا دسترخوان لگا کر باقاعدہ دعوت اڑائی. یہ کہانی نہیں ہے، اگر کسی کو شک ہے تو تاریخ طبری پڑھ لے، ابن کثیر کو پڑھ لے، خلدون کو پڑھ لے، یا جتنی مستند تواریخ ہیں وہاں جا کر دیکھ لے کہ عباسیوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہی عباسیوں نے ان سیدوں کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی ان کے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں. لیکن وقت نے پھر اپنا انتقام لیا. پھر وہ لیا ہلاکو خان کی صورت میں، جب 1258 میں اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ پہلے تو اس کے منہ میں ہیرے جواہرات بھرے اور اس کے بعد اس کو نمدے میں کسوا دیا. یعنی نمدے کا مطلب ہے کچی کھال میں، جانور کی کچی کھال میں جو ہے وہ کسوا کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ اس کا انجام تھا. اس کے بعد عباسی پھر در ہوئے، کچھ جو ہے وہ نام بدل کر، ذات بدل کر جو ہے وہ یہاں پہنچے، سندھ میں پہنچے. یہاں پھر انہیں حکومت ملی. کلہوڑے اور عباسی آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ چچا زاد ہیں ایک دوسرے کے، لیکن یہ پھر ایک دوسرے سے لڑے اور وہ سب کچھ کیا جو ان کے بڑے کرتے رہے. یعنی جو عباسی خلفاء کرتے رہے، وہ عباسی خلیفہ زیادہ تر جو ہے وہ اگر 57 خلیفہ گزرے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ کم از کم 50 خلیفہ لونڈیوں اور کنیزوں کی اولادوں میں سے ہیں. وہ سارے کے سارے غلام زادے تھے جو اپنا عباسی خلیفہ کہلائے. یہی صورتحال یہاں بھی رہی. یہاں جب بہاولپور میں انہیں حکومت ملی تو انہوں نے اپنی عیاشی کی انتہا کر دی. صادق گڑھ پیلس بنایا ہے اس مقصد کے لیے گیا تھا. بہاولپور شہر سے دور ہے، کوئی 70-80 کلومیٹر دور ہے، شاید اس سے بھی زیادہ دور ہے. وہ بنایا ہے اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ رعایا کو پتہ ہی نہ چلے کہ نواب صاحب پیٹھ پیچھے کرتے کیا ہیں. نور محل تو سرکاری مصروفیات کے لیے تھا، شہروں میں جو محل تھے وہ سرکاری مصروفیات کے لیے تھے. اصل تو صادق گڑھ پیلس تھا، یہاں کی دوری فصیل تھی، 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، ذات کنیزیں تھیں، اور نواب صاحب عیاشی کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. اور پھر وقت نے انتقام لیا، پاکستان بن گیا، ریاست اس میں ضم ہو گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نواب جو چلے گئے اس دنیا سے. بہاولپور شہر بہت خوبصورت شہر ہے، یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں اور شہر بھی خوبصورت ہے، لیکن خود نوابی نے بہاولپور ان رونقوں سے دور اور اس جہو جلال سے دور کم از کم 100 کلومیٹر کے فاصلے پر صحرا کے دامن میں قلعہ دراوڑ کے بالکل سامنے خاموش مقبروں میں دفن ہیں اور ویران مقبرے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ہے.
کیوں کہ ان کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے وہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں یہ کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے. تو جب اجازت نہیں دیں گے اندر جانے کی تو فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا, اور جب فاتحہ نہیں پڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں پر فاتحہ نہیں بھیجی جاتی, دعا نہیں کی جاتی, وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی کی انتہا ہے اور اسی کو کہتے ہیں وقت کا انتقام. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.